ज़ामिन, अभी से हिम्मत हार रहे हो? हाँ। ज़ामिन आज भी मायूस लौटा था। इतनी कोशिश के बाद भी हुरैन का कुछ पता न चल रहा था। पाकीज़ा शाह ने उसके उदास चेहरे को देखते हुए कहा, मामा, वो नहीं मिल रही कहीं भी। ज़ामिन ने उनकी गोद में सर रख दिया, जबकि उसकी आंखों में आंसू थे जो वो माँ से छुपा रहा था। जानते हो ज़ामिन, जब तुम हुरैन को लेकर आए थे अचानक और मेरे गले लगकर रोई थी वो, उसी वक्त मुझे शक हो रहा था जैसे हुरैन कुछ कहना चाहती है। इसी तरह जब जब वो मेरे सामने आती थी उसकी आंखों में एक दर्द होता था, लेकिन उसकी आंखों में और तुम्हारी आंखों में कभी मैंने एक दूसरे के लिए नफरत नहीं देखी थी। मुझे यकीन था तुम हुरैन के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारी नफरत तुम्हारी मोहब्बत पर हावी हो गई। वह एक पल के लिए रुकी थी कि शायद जामिन कुछ बोले, लेकिन जामिन उनकी बातों को सुनकर खुद को ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा था। बहुत बड़ी गलती हो गई है मामा, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे मौका दे दे, उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूंगा। ये अल्फाज वो जामिन शाह कह रहा था जो कभी किसी के सामने झुका तक नहीं था। आज उसी लड़की के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने का कह रहा था जिस लड़की को उसने सिर्फ बुरी तरह इस्तेमाल किया था अपने इंतकाम में। वो मंजर जामिन की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह गुजर रहे थे। अब वो हुरैन की अजियत और तकलीफ को याद कर करके फूट फूट कर रोता था। मामा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं कितना बदनसीब हूँ, अपनी मोहब्बत को पाकर भी खो दिया मैंने। मामा, मैंने उस लड़की को खो दिया जिससे बचपन से मोहब्बत की मैंने। मामा प्लीज़, प्लीज़ आप दुआ करें, वो मुझे मिल जाए। मैं नहीं जी सकता उसके बगैर। वो ऐसे कह रहा था जैसे एक 10 साल का बच्चा किसी चीज़ के लिए माँ से जिद कर रहा होता है। सब्र करो ज़ामिन, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। वो माँ थी, उनका दिल फटता था अपने बेटे को इस अजियत में देखकर। वो चुप हो गया और उठ खड़ा हुआ। अब उसका रुख वॉशरूम की तरफ था। कुछ देर में जब वो वापस आया तो वजू का पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। पाकिज़ा शाह अपने बेटे की एक एक हरकत को नोट कर रही थी। अब जामिन मसल्ला बिछाकर नमाज अदा करने लगा। जामिन नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और एक बार फिर रोने लगा। उसे वो वक्त याद आया जब हुरैन भी ऐसे मसल्ले पर बैठकर रोती थी। रब और बंदे का रिश्ता अज़ल से अबद तक है, यही बाकी रहेगा, और बाकी सब कुछ तो फ़ानी है। सारी दुनिया इकट्ठी करके बैठ जाएं, अपने दुख बताएं, रोएं, चिल्लाएं, दुहाइयाँ दें, इत्मीनान नहीं मिलेगा। एक आंसू अपने रब के सामने बहा दे, अल्लाह का करम, फजल, रहम और इत्मीनान सभी तो मिल जाएगा। जामिन शाह, वो धीमी धीमी आँच जो सीने में न जाने कब से जल रही थी, अब आग बन चुकी है। बेचैनी, बेचारगी, दुख, मलाल, गुजरता हुआ एक एक लम्हा सदियों पर मोहित है। गोया ये इंतज़ार लाहासिल इंतज़ार है। चश्मे वीरान से बहती कतरा कतरा तेरी याद, ये होंठों पे लरसती दुआएं, ये टूटे हौसले, ये वहशत ज़दा तन्हाई, तरसती समातें, कोई तो खुशगुमानी भेजो जो रूह को सरशार कर दे, मेरे तमाम उम्र के हिजर को विसाल कर दे। खुदा है इंसान को ऐसी जगह लाता है जहाँ वो आकर बेबस हो जाता है, जहाँ उसकी मदद वो लोग भी नहीं करते जो कहने को हमदर्द होते हैं। यही वो जगह है जहाँ खुदा इंसान को उसकी असल हकीकत से रोशनास करवाता है। उसके बाद इंसान का हाथ थाम कर उसको सीधी राह पर लाता है, क्योंकि वो रब है जो इंसान का हाथ कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। ज़रूरी थोड़ी है कि अल्लाह नेक और परहेजगारों को ही मिले, कभी कभी मुझ जैसे गुनहगार लोगों को भी मिल जाता है। वो जल्ला जलाल बहुत करीब महसूस होता है, और तब वो ये नहीं कहता कि तुम तो गुनहगार हो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, बल्कि वो कहता है सुनाओ अपनी कहानी, मैं सुनूंगा। एक एक हर्फ, एक एक आंसू संभाल कर रखूंगा, एक एक दुआ की इल्तिजा का अजर दूंगा। वो मुझ जैसे गुनहगार इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि वो सुन रहा है। जानती हो जाने मन, मर्द सच्ची मोहब्बत उस वक्त करता है जब उसकी निगाह दूसरी औरत के सामने झुक जाती है। और खुदा शाहिद है, मैंने कभी तुम्हारे अलावा नामहरम लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं, क्योंकि जैसे एक औरत पाबंद है मर्द से वफा की, वैसे ही मर्द भी औरत से वफा का पाबंद है। वक्त गुजर रहा है और मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, और इस इंतज़ार में बढ़ते हुए दिनों के साथ मेरी मोहब्बत इश्क में बदल रही है। कभी कभी जब तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस होती है, मैं आंखें बंद करके तुम्हें अपने पास महसूस करने की कोशिश करता हूँ। जामिन शाह के तस्वुर में सिर्फ हुरैन थी, उसकी सोचों में सिर्फ हुरैन का कब्जा रहता था। मोहब्बत तो यही है ना कि मजाजी की जुस्तजू में हकीकी की कुर्बत हासिल हो जाए। मस्जिद से वापसी पर वो अपने तस्वुर में हुरैन से मुखातिब था। उसके लब मुस्कुरा रहे थे जब उसकी आंखें बरस रही थी। मैं भागना चाहती हूँ, बहुत दूर, जहाँ मेरे सिवा कोई ना हो, जहाँ न बंदा न बंदे के साथ हो,
میں بھاگتی جاؤں اور بس وہاں ویرانیاں ہوں، سنسان سی جگہ ہو، وہاں جا کر میں اپنے سارے دکھ پھینک آؤں۔ وہاں میں اپنے ماضی کی تلخیاں چھوڑ کر آنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں جب میں اس جگہ سے لوٹوں تو ہر منظر بدل چکا ہو، اپنا ماضی، اپنے دکھ، اپنی اذیتیں، اپنی تکلیفیں سب بھول چکی ہوں۔ ایسی جگہ جانا ہے مجھے۔ محبت، تمہاری محبت کے یہ ماہ و سال کسی سانگ کے زہر کی طرح میرے وجود میں نئے سرے سے زہر ڈالتے ہیں۔ تم ماضی بن گئی ہو، اور جب میں اس ماضی کو سوچتی ہوں تو میرے حال میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کے سارے راستے تاریک ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریکی مجھے ماضی کی طرف دھکیلتی ہے۔ جالے لگے سیاہ راستے کسی مکڑی کے جال کی طرح میرے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو جاتی؟ میں چلتا پھرتا کئی زدہ وجود بننے سے بچ جاتی۔ زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اب غم زندگی کا حصہ ہے، اور زندگی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اب ان غموں کے ساتھ ہی جینا ہے، اور آخر میں ہم زندگی تب جیتے ہیں جب یہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ اللہ جی، آپ مجھے دیکھ رہی ہیں نا؟ میں ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہوں، پھر سوچتی ہوں کہ آپ تو میرے شہر کے پاس ہیں۔ جب میں آپ کو پکارتی ہوں مجھے لگتا ہے آپ نے میرے آس پاس روشنیاں بکھیر دی ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نور ہیں۔ ضامن شاہ، جب جب تمہاری یاد تڑپاتی ہے میں رو کر اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے مولا میرا صبر مت توڑنا، کہ میں کمزور پڑ جاؤں اور اس سے رابطہ کر لوں۔ اب میں اس کے پاس کبھی نہیں جانا چاہتی۔ میرے مالک مجھے صبر عطا کیے ہوئے، شاید جس دن میں نے یہ دعا کرنی چھوڑ دی میں ایک بار پھر بری طرح ٹوٹ جاؤں گی، اور خدا نہ کرے اب ایسا دن میری زندگی میں تو انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی آپ کی مصلحت۔ آپ تو میرے اللہ ہیں نا، میری مشکلیں آسان کر دیں۔ ضامن شاہ، ایک لڑکی نکاح کے وقت اپنی پوری زندگی مرد کے نام کر دیتی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ مرد کی غلامی میں آ جائے گی۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ حورین کیمبرج یونیورسٹی کی راہداریاں عبور کر رہی تھی، لیکن وہ آج بھی خود سے جنگ لڑ رہی تھی۔ 6 سال بعد شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑی، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے، وہ باہر کا دلکش منظر دیکھ رہی تھی۔ باہر موسم بہت اچھا تھا، شاید آج اس کے دل کو ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ سڑکوں پر پڑی برف پگھل رہی تھی، آج ہلکی ہلکی دھوپ بھی تھی۔ یہ فطرت ہے کہ اگر انسان کے اندر کا موسم اچھا ہو تو اسے باہر ہر موسم اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ ڈارک بلو کلر کی گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تک آتی شرٹ اور لائٹ براؤن کلر کا ٹراؤزر اور سر پر بلو کلر کا ہی اسٹولر لپیٹے وہ اس حسین منظر کا دلکش منظر لگ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ کوئی ایک بار اسے دیکھتا تو دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتا۔ وہ ابھی اپنی کنووکیشن سرمنی سے واپس لوٹی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے وہ اب اپنے ماضی میں کھو چکی تھی۔ حورین، یو نو وٹ، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، تمہیں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن مل گیا ہے یار، واو، پارٹی تو بنتی ہے، ندا چہکتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آج تو حورین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کا خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں ندا اپی آپ، پارٹی تو بنتی ہے، لو یو لاٹ اپی۔ رامین بھی خوشی سے حورین کے گلے لگ گئی۔ چلو نا حورین، آج ہم تینوں باہر چلتے ہیں۔ ندا نے فوراً پلان بنایا۔ نہیں آج نہیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک آج بالکل بھی۔ کیا ہوا حورین بچے، کیا ہوا طبیعت کو؟ سمرین بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ حورین کی بات سن چکی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ویسے ہی کچھ دنوں سے تھکاوٹ رہتی ہے، ویکنس ہے میں بھی، یو ڈونٹ وری۔ حورین نے ان کی فکر مند دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا میں کہتی ہوں نا آپ کو، کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے اپنا، کھاتی پیتی تو آپ کچھ ہو نہیں، پھر ویکنس تو ہوگی۔ سمرین بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے فکر مندی سے گویا ہوں، آنٹی میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ فکر نہیں کریں۔ سمرین بیگم کی فکر مندی دیکھ کر حورین کی آنکھیں بھر رہی تھیں۔ دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، جتنا آپ ٹھیک ہو۔ چلو آج میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی، چلو شاباش ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ حورین، ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بہت زیادہ ویک ہو گئی ہو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ندا بولی، ہاں بیٹا چلو۔ یہ کہہ کر سمرین بیگم حورین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لیا ہاسپٹل چلی گئی۔ وہ جب ہاسپٹل سے آئی تھی ایسے ہی اسٹل خاموش بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، شی از ایکسپیکٹنگ۔ حورین، سمرین بیگم پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھی تھی، لیکن حورین ہاسپٹل سے آنے کے بعد بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آخرکار انہوں نے اسے مخاطب کر ہی لیا، میری ابھی اور آزمائش باقی ہے آنٹی، ٹرانس کیفیت میں حورین بولی تھی۔ ہمت رکھو بیٹا، یہ اللہ کے کام ہے، انسان بے بس ہے مالک کے آگے۔
آنٹی میں اس شخص کو بھولنا چاہتی ہوں، پھر یہ سب؟ اللہ بہتر جانتا ہے بیٹا، جس روح نے دنیا میں آنا ہے وہ تو آ کر رہے گی۔ میں اس شخص کی ہر نشانی کو اپنی زندگی سے ختم کر دینا چاہتی ہوں، تو پھر یہ بچہ، یہ کیا ہو گیا آنٹی؟ حوران بیٹا صبر رکھو، اللہ بہتر اسباب بنائے گا، تم فکر نہیں کرو، بس اپنی صحت کا خیال رکھو اور پریشانی لینے چھوڑ دو، یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے بچے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ خوش رہو بیٹا۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی آنٹی، کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ حقیقت کو بہت مشکل سے تسلیم کر پائی تھی۔ یہ خبر سن کر وہ شروع میں تو کافی گمسم ہو گئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ شاید یہ بچہ اب اس کے جینے کی وجہ بن چکا تھا۔ اس دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتے تھے، سب اس کا ہر طرح سے اچھی طرح سے خیال رکھتے تھے۔ رامین اور ندا تو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ چند ماہ بعد اس نے ایک شہزادوں جیسے بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کے آنے سے ان سب کی زندگی میں جیسے بہار آ گئی۔ آصف صاحب اور سمرین بیگم تو بے انتہا خوش تھے، لیکن انہیں بس حورین کی طرف سے دکھ ہوتا تھا کہ اتنی عمر میں بچے کا ساتھ ہے اور شوہر سر پہ موجود نہیں۔ ندا اور رحمین تو اس شہزادے کو ہر وقت اپنی گود میں رکھتی تھی، بلکہ حورین سے زیادہ وہ دونوں اس کا کام کرتی اور اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتی۔ حورین بھی وقت کے ساتھ ساتھ کافی مضبوط ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اکثر ماضی کو یاد کر کے اس کی آنکھیں سے آبشار بہنے لگتی اور اتنا کہتی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ حورین کی روٹین کافی سخت تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ اپنی پڑھائی بھی کرتی تھی۔ اس ٹف روٹین میں اس کا سب نے ساتھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی بہادر ہو گئی، لیکن اسے آج بھی ایک ڈر تھا، وہ تھا ضامن شاہ کا ڈر۔ اور یہ خیال آتے ہی اس کو ضامن سے خوف آتا تھا۔ اسی طرح 6 سال بعد بھی اسے ضامن کی وحشت یاد آتی تو اسے پسینے آنے لگتے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے 6 سال دور رکھا تو میرا بچہ مجھ سے چھین لیں گے، وہ مار دیں گے مجھے۔ ماضی کی یادوں سے وہ حال میں آئی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر اتنی سردی میں بھی پسینے کے قطرے گرنے لگے۔ آنی، ویئر از مائی مام؟ وہ پریشان کھڑی تھی کہ کچھ آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور جس کی آواز سنائی دی تھی وہ اس کی زندگی کی امید تھی۔ یہ وہ آواز تھی جسے سن کر اس کے زخم کا ہر مداوا ہو جاتا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی اداس ہوتی تھی، اس آواز کو سن کر اس کے چہرے پہ ایک خاص مسکراہٹ آ جاتی۔ عرش، وہ کافی کا مگ رکھ چکی تھی اور دروازے کی جانب بڑھی، لیکن ایک 5 سے 6 سالہ بچہ جو ہاتھ میں رزلٹ کارڈ پکڑے ہوئے بھاگتا ہوا اندر آیا، حورین کے گلے لگ گیا۔ لو یو مام۔ حورین کے دونوں گالوں پر کس کر کے وہ بولا۔ حورین اس کے انداز پر مسکرائی۔ لو یو ٹو پرنس۔ اب حورین نے بھی اس کی دونوں گالوں پر بوسہ دیا اور عرش کو بغور دیکھنے لگے۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا دکھائی دیتا تھا۔ آنکھیں، ناک، ہونٹ، بال، لیکن پلکیں حورین کی طرح گھنی تھیں، اور چہرے پہ بلا کی معصومیت بھی حورین کی طرح تھی۔ میری معصومیت بھی میرا دل نہیں پگھلا سکتی حورین۔ کئی سال بولے گئے ضامن کے الفاظ آج بھی اسے یاد تھے۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ What happened, mom? Why are you so upset? عرش نے حورین کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تھاما اور پوچھنے لگا۔ Nothing, my son. حورین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور باری باری بوسہ دینے لگی۔ Mom, please look this. عرش نے رزلٹ کارڈ حورین کے آگے کیا، لیکن حورین نے کارڈ لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور عرش کے گلے لگا لیا۔ I'm proud of you, میری جان۔ I'm also proud of you, mom. عرش نے بھی حورین سے کہا تھا۔ Yes, we're proud of you, حورین۔ آپ نے سر فخر سے بلند کر دیا ہمارا۔ Look at her, all of you. لڑکی کو ایسے مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھو بیٹے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ حورین نے نہ صرف اپنی پڑھائی پوری کی، بلکہ اچھے گریڈ حاصل کیے اور ساتھ ساتھ آفس کے کام بھی کر رہی تھی۔ I'm proud of you, حورین بیٹا۔ آصف صاحب کے ساتھ سمرین بیگم اور ندا رامین بھی تھیں۔ نظر نہ لگے، ماشاءاللہ۔ سمرین بیگم نے دونوں کو باری باری سر پر بوسہ دیا۔